बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अमेरिका का पहला मुसलमान सदर कौन होगा? न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का इलेक्शन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ज्यादा अहमियत क्यों इख्तियार कर गया है? इस इंतखाब को ट्रंप के खिलाफ रेफरेंडम क्यों तस्वुर किया जा रहा है? ज़ोहरान ममदानी कौन है और इसराइल भारत इस एक शख्स से क्यों खौफजदा हैं? न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इलेक्शन के पाकिस्तान और भारत पर क्या असरात मुरतब होंगे, आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। वीलॉग को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे और फिर उसके बाद एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तारीख में पहली मर्तबा एक सिटी के मेयर के इलेक्शन को अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ज्यादा अहमियत दी जा रही है, और इसकी वजह यह है कि इस इंतखाब को बुनियादी तौर पर एक नए अवामी इनकलाब से तशबीह दी जा रही है अमेरिका में। और एक सिटी के मेयर का इलेक्शन पूरी दुनिया में मौजूए बहस बना हुआ है, और इसकी एक बड़ी बुनियादी वजह एक ऐसे मेयर के उम्मीदवार का मैदान में होना है जिसने अपने इनकलाबी मंशूर, अपनी मुनफरिद इंतखाबी मुहिम और अपने सियासी अज़म के इजहार की बुनियाद पर पूरी दुनिया को मुतासर किया है। नवंबर के अंदर अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी, जो कि एक बहुत बड़ा अमेरिका का शहर है, वहां पर मेयर का इंतखाब होना है, और इस इंतखाब में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी है। और ये ज़ोहरान ममदानी सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन का सामना करके फाइनली वो मेयर के कैंडिडेट नॉमिनेट हुए हैं। अब वो मुकाबला करेंगे रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट के साथ। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरीके से इस एक कैंडिडेट ने लोगों को मुतासर किया है, मीडिया की तवज्जो हासिल की है, और जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो को लोगों के सामने पेश किया है, इस बुनियाद पर पूरी दुनिया के अंदर तज्जिये और तबसरे हो रहे हैं और एक फ्यूचर प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। ज़ोहरान के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये शख्स कौन है। बेशतर लोग यकीनन जानते भी होंगे, लेकिन वो लोग जो ज़ोहरान को नहीं जानते, सबसे पहले मैं उनकी मालूमात के लिए कुछ इब्तदाई जो इंफॉर्मेशन है इस कैंडिडेट के हवाले से वो मैं आपके सामने रख दूं। ज़ोहरान ममदानी एक मुसलमान खानदान के साथ ताल्लुक रखते हैं, और इनके पेरेंट्स का ताल्लुक इंडिया के साथ है, इंडियन गुजरात के साथ है, और ये शिया मुस्लिम है। और इनकी जो अहलिया हैं वो शामी है, शामी नयाद खातून है, और इसके साथ साथ 33 साल इनकी उम्र है। और ये एक बहुत बड़े सोशलिस्ट, एक इनकलाबी के तौर पर ये काम करते रहे हैं। इनके वालिद साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। इनकी वालदा फिल्म साज हैं। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फिल्में बनाई जिसको इंटरनेशनली भी बाकायदा तौर पर रिकग्नाइज किया गया। ज़ोहरान की जो सॉफ्ट साइड है उसमें इनको मिस्टर इलायची के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंगर भी रहे हैं और रैप म्यूजिक करते रहे हैं, और अली सेठी जो कि पाकिस्तान के एक बड़े फेमस सिंगर हैं, उनके साथ भी इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स में बाकायदा तौर पर काम किया है। ज़ोहरान बेसिकली जो लोन लिए जाते हैं लोगों को, गरीब लोगों को घरों के लिए, और वो दे नहीं पाते और उनको फिर अपने घरों से बेदखल किया जाता है, तो ज़ोहरान उन लोगों को बचाने के लिए भी असिस्ट करते रहे हैं। और उसके साथ साथ जो ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है इनके पॉलिटिकल करियर के हवाले से कि 2020 में न्यूयॉर्क की जो असेंबली है उसमें ये बाकायदा तौर पर मुंतखब हुए, और उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को शिकस्त दी है जो 10 साल से मुसलसल जीत रहा था और एक इलेक्टेबल कैंडिडेट था। ज़ोहरान
جو کہ خود ایک مڈل کلاس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کے مینیفیسٹو میں سب سے خاص بات کیا ہے؟ وہ روٹی، کپڑا اور مکان کی بات کر رہے ہیں، وہ افورڈیبل لیونگ کی بات کر رہے ہیں، وہ گھروں کے کرایوں میں کمی کی بات کر رہے ہیں، وہ فری بس سروس کی بات کر رہے ہیں، وہ چائلڈ کیئر کی بات کر رہے ہیں، چائلڈ پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں، اور ان کا ایک سوشلسٹ ایجنڈا ہے باقاعدہ طور پر۔ دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ان کی کیمپین کا سٹائل ہے، اس نے امریکہ کے اندر پالیٹکس کو آل ٹوگیدر چینج کر دیا۔ ان کی کیمپین اردو میں، پنجابی میں، بنگلہ دیشی میں، اسپینش میں، انگلش میں، مختلف زبانوں کے اندر وہ اپنی پولیٹیکل کیمپین کو رن کر رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا ہے، یوتھ کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ایک خاص بات یہ ہے کہ چونکہ وہ ایشین کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ تارکین وطن کی نسل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کو بالکل اس چیز کو آن کیا بڑے فخر کے ساتھ، ایشیائی ہونے کو انہوں نے آن کیا۔ بیسیکلی وہ خود یوگینڈا میں پیدا ہوئے اور 7 سال کی عمر میں وہ امریکہ آئے اور پھر اس کمیونٹی کا وہ حصہ بن گئے باقاعدہ طور پہ۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، وہ یوٹیوب کو، ٹک ٹاک کو، میوزک کو، فلموں کو، آئیڈیاز کو ایک بڑے کریٹو انداز میں۔ ان کی کیمپین کی جو دوسری خاص بات ہے، ان کی کیمپین میں 40,000 سے زائد والنٹیئرز کام کر رہے ہیں، 10 لاکھ سے زائد گھروں کو وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین وہ کر چکے ہیں، باقاعدہ طور پہ اپنا میسج پہنچا چکے ہیں، اور ان کے بارے میں اب یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ نیو یارک کے میئر ہوں گے، اور ایسے میئر بنیں گے جو بہت ہی پاپولر، بہت ہی طاقتور ہوں گے۔ اب ایک مسلمان کا میئر ہو جانا امریکن کمیونٹی میں رہ کر اٹ سیلف ایک بہت بڑا سوال ہے، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ زہران کی جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ہیں، وہ مودی سرکار کے بہت خلاف ہیں۔ گجرات میں جو کچھ مودی نے کیا وہ اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، ان کو برا سمجھتے ہیں، نیگیٹو سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں اگر وہ میئر بنے تو وہ اس سے ملاقات بھی نہیں کریں گے مودی سے، تو اس قدر ان کی نفرت ہے۔ اور پیلسٹائن موومنٹ کا انہوں نے پرچم اٹھایا ہوا ہے۔ تو اس ٹائم میں، اس دورانیے کے اندر، جب پورے امریکہ کے اندر ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے کہ آپ اگر اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ کو یونیورسٹی سے نکالا جا رہا ہے، آپ کو بے دخل کیا جا رہا ہے امریکی سرزمین سے، اور ایک ایسا کینڈیڈیٹ وہاں پر آ گیا ہے جو اسرائیل کی مخالفت کر رہا ہے، جو بھارت کی مخالفت کر رہا ہے، بیسیکلی اگر میں یوں کہوں کہ نیتن یاہو اور مودی کی مخالفت کر رہا ہے، اور جو جوئش وہاں پہ لابی ایگزسٹ کرتی ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے، تو غلط نہیں ہوگا۔ ان کے جو مخالف اوپوننٹ کینڈیڈیٹ تھا، جو کہ ان کی پارٹی کے اندر ہی کنٹیسٹ کر رہا تھا، جو کہ سابق گورنر بھی تھا نیو یارک کا اور بلینئر تھا، اس کی کیمپین میں $2.5 کروڑ خرچ کیے جوئش لابی نے۔ تو اب جوئش لابی کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں امریکہ کے اندر۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پریشان ہے۔ ٹرمپ صاحب کی آج وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ ٹرمپ نہیں چاہتے کہ زہران نیو یارک کے میئر بنے، اور وہ ان کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اور ٹرمپ بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ وہ مستقبل میں فنڈز نہیں دے گا فیڈرل گورنمنٹ نیو یارک کو، یعنی وہ نیو یارک کو ایک سزا کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری طرف جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے تو جناب آپ جو زہران کی نیشنلٹی ہے وہ آپ کینسل کر دیں اور اس کو ملک سے نکال دیں۔ کچھ لوگ قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کینڈیڈیٹ ٹرمپ سے زیادہ پاپولر ہو چکا ہے، یہ وہ شخص ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہے۔ اس الیکشن کو ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک ریوائول کنسیڈر کیا جا رہا ہے، مگر ڈیموکریٹک پارٹی بھی خوف زدہ ہے اس کینڈیڈیٹ سے۔ ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ ایک نوجوان کو، ایک مسلمان کو، ایک مڈل کلاس کی آواز کو، ایک سوشلسٹ کو، پرو پیلسٹائن مائنڈ سیٹ رکھنے والے شخص کو سسٹم اتنا اوپر لے آئے گا، اتنا آگے لے آئے گا۔ یہ ڈیموکریٹک پارٹی کو بھی نہیں پتا تھا، اور اب پورے امریکن سسٹم میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، اور اسی وجہ سے لائف تھریٹ کی بات کی جا رہی ہے اس ایک کینڈیڈیٹ کو۔ یہ کینڈیڈیٹ کل کو کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، یہ آنے والا وقت بتاتا ہے، لیکن اس کینڈیڈیٹ کا اتنی سٹرونگ کیمپین کرنا اور رجسٹر ہو جانا امریکن سوسائٹی کے اندر، یہ ایک بہت بڑا فینومنا ہے، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ میرا اپنا پرسنل انالیسس ہے،
اگر آپ زہران کی کیمپین کو دیکھیں، اس کیمپین میں پبلک پارٹیسپیشن کو دیکھیں، اور اس پارٹیسپیشن کے اندر آپ بین المذاہب پارٹیسپیشن کو دیکھیں، مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی پارٹیسپیشن کو دیکھیں اور ایجنڈے کو دیکھیں، تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ میئر کا الیکشن تو ایک ٹریننگ سیشن ہے، ایک کیمپین کا آغاز ہے، بیسیکلی فیوچر کا ایک امریکن پریزیڈنٹ تیار ہو رہا ہے، اور یہ الیکشن ایک پریزیڈنشل الیکشن سے زیادہ امپورٹنس گین کر چکا ہے، اور اس کی وجہ اس کینڈیڈیٹ کا پوٹینشیل ہے، اس کینڈیڈیٹ کی جو یوٹیلائزیشن آف سوشل پلیٹ فارمز ہے، اس نے ہر اس ماڈرن پالیٹکس کو انٹروڈیوس کروا دیا اس کیمپین کے اندر جو ایک ٹریڈیشنل پالیٹکس کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ اب یہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اوباما پریزیڈنٹ بنے تو ایک طویل عرصے کے بعد ایک سیاہ فام امریکی پریزیڈنٹ کی کرسی تک پہنچا، لیکن آپ مارٹن لوتھر کنگ کے زمانے سے آپ شروع کریں، آئی ہیو اے ڈریم کی بات کریں، اور ابراہم لنکن کے دور کی بات کریں، اور کس طرح سے آپ کو تاریخ کے اندر چیزیں ملتی ہیں، اور پھر بلیک لائیوز میٹر کی بات کرتے ہیں، ابھی سارا پیلن وہ، اور کیملا ہیرس کی اگر ہم بات کر لیں تو کیملا ہیرس کی والدہ، ان کا تعلق بھی انڈیا کے ساتھ تھا، اور پاکستان اور انڈیا چونکہ یہ اردو بھی بولنا جانتے ہیں، مسلمان بھی ہیں تو ایشیائی ہیں، اور ایشیائی ہونے کے ناطے جو پاکستانی کمیونٹی ہے اور انڈین کمیونٹی، وہ دونوں کمیونٹیز بڑی خوش ہیں، لیکن جو لوگ مودی ڈائسپورا کے حامی ہیں شاید وہ اتنے خوش نہیں ہیں، ان کے لیے شاید تھوڑی سی پریشانی کا باعث یہ چیز ضرور بن سکتی ہے۔ لیکن آپ ایک لمحے کے لیے اس چیز کو ضرور انڈرسٹینڈ کیجئے کہ ویسٹرن سوسائٹیز میں ترقی کا راز کیا ہے۔ ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر جہاں بہت ساری فرسٹ ورلڈ کے اندر برائیاں ہیں، خامیاں ہیں پالیٹکس کے اندر، وہاں پر ان کے سسٹم کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو ٹیلنٹ کو اور پوٹینشل کو آگے لے کر آتا ہے۔ اور آپ یہ تصور کیجئے کہ کیا 33 سال کا ایک نوجوان پاکستان کے اندر الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے، اسمبلی میں آ سکتا ہے، اتنا اوپر گرو کر سکتا ہے، ایکسل کر سکتا ہے، اگر وہ کسی پارٹی کا ٹوڈی نہیں ہے، کسی بڑے خاندان سے نہیں ہے، اس کے پاس اربوں روپیہ اگر نہیں ہے، تو کیا وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے پاکستان میں، انڈیا کے اندر؟ لیکن وہ امریکہ کے اندر کر سکتا ہے، اور وہ امریکن ووٹرز کی توجہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ تو یہ پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بھی لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو کہ لیڈرشپ کو تیار کرنے کا کام کرتا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک تو یہ چیز ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ انہوں نے بڑے بڑے پریزیڈنٹس کو پروڈیوس کیا ہے۔ اگر ہم استنبول کی بات کر لیں تو طیب اردگان ہمارے سامنے کلاسک ایگزامپل ہے کہ وہ استنبول کے میئر سے انہوں نے اپنی پالیٹکس کا آغاز کیا اور ٹرکی کے کامیاب پریزیڈنٹ بنے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو محمود احمدی نژاد کی اگر ہم بات کر لیں، ایک تہران کا ایک شخص میئر بنا اور پھر وہ ایران کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ تو یہ بھی ایک نئی ہسٹری ہوگی، ایک نئی تاریخ ہوگی۔ یہ شخص اگر میئر بن جاتا ہے، اور میئر بننے کے بعد اوبویسلی سفریاں ختم نہیں ہوگا، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے، سٹوری اس کا بھی آغاز ہوا ہے۔ تو اگر اٹھان اتنی بلند ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جب سلائیڈ کریں گے تو پھر یہ کہاں پر جا کر یہ فلائٹ لینڈ کرے گی، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ بٹ سٹل امریکہ کے اندر ایک نئی ڈبیٹ ہے، ایک نیا امریکہ ہے، جہاں پر مسلمان مخالف اور پرو پیلسٹائن جذبات کو کچلنے کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پر جوئش لابی اس کینڈیڈیٹ سے پریشان ہے، اور وہاں پر تو ایک پوری کیمپین چل رہی ہے کہ ہر اس شخص کو، ہر اس آواز کو کچل دو، دبا دو جو نیتن یاہو کے خلاف ہو، جو فلسطینیوں کے حق میں ہو، اور ایک کیپٹلسٹ ماڈل ہے۔ لیکن یہ شخص سٹیٹس کو چیلنج کر رہا ہے، اور یہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر زہران ممدانی یہ میئر منتخب ہو جاتے ہیں اور یہ ڈیلیور کر دیتے ہیں، پرفارم کر دیتے ہیں، تو پھر آنے والے دنوں کے میں یہ نیو یارک سے نکل کے واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہوں گے، اور یہ شاید امریکن ہسٹری کے پہلے
مسلمان پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں. اور جو ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. یعنی ان کے والد وہ چونکہ اکیڈیمیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے جو گڈ مسلم بیڈ مسلم کتابیں لکھی ہیں، بہت سارا کانٹینٹ لکھا ہے، اس سے آپ کو ان کی پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے بارے میں، ان کی گرومنگ کے حوالے سے پتہ لگتا ہے. بٹ سٹل اب تک یہ لگ رہا ہے کہ نیو یارک ایک ایسے میئر کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے کہ جو نوجوان ہے، مسلمان ہے، انرجیٹک ہے اور اپنے طبقے کے لوگوں کے لیے، مڈل کلاس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور افورڈیبل لیونگ کی بات کر رہا ہے، اور ایسی بات کر رہا ہے کہ جو وقت کی، زمانے کے اور حالات کی ضرورت ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن کے پاکستان کے اوپر اور بھارت جہاں پہ ایک بہت بڑی نوجوان تعداد موجود ہے جو فیوچر کے حوالے سے بہت ڈیسپریٹ ہے، بہت مایوس ہے، اس کے لیے ایک رے آف ہوپ ہے کہ آپ اگر ٹیکنالوجی اور کو استعمال کریں اور بڑی انٹیلیجنٹلی آپ چیزوں کو رن کرنے کی کوشش کریں تو کچھ نہ کچھ سسٹم کے اندر آپ راستہ نکال سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.